अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। रोमांटिक नावल, रिवेंज बेस्ड नावल, हार्ट टचिंग नावल है। बहुत ही रोमांटिक हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सदाम की आंखों में गुस्से और इज़्तिराब की झलक देखकर यज़दान होने से मुस्कुरा दिया और शिद्दत पसंदी में उसका दोस्त उसी पर गया था। बाबा प्लीज़, आपसे कहा था मैंने, अभी कुछ अरसा तक मैं शादी नहीं करना चाहती और फिर उनके बाद ही आप जिससे भी कहेंगे शादी कर लूँगी। अमल, इशफाक साहब की फिर वही ज़िद पाली। शादी वाली ज़िद पर अच्छी खासी टेंशन का शिकार हुई थी, क्योंकि पहले ही निस्बत से वो काफ़ी देर संजीदा नज़र आ रही थी। अमल को समझ नहीं आ रहा था कैसे समझाए कि वो इस वक्त इन कामों में नहीं उलझना चाहती। कब शादी करोगी तुम, जब मैं मर जाऊंगा? आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। तुमने कहा फोर्सेस में जाना है, जाने दिया। तुमने कहा रातों अपनी ड्यूटीज़ की वजह से घर से गायब रहती हो तो कभी नहीं टोका। पिछले 4 साल से मुसलसल तो मेरी बात क्यों डाल रही हो, लेकिन और कोई नहीं। मेरी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और मैं मरने से पहले तुम्हें अपने घर का होता देखना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारे लिए और आज मैंने सारा कुछ फाइनल कर चुका हूँ। और वो दिन भी निकाह का दिन होगा। इशफाक साहब खुदरे और स्पाक लहजे में कहते हुए अपनी जगह से उठे थे। वो जानते थे कि उनकी ज़िद्दी बेटी वो कैसे काबू कर सकते हैं। आज ही अमल के लिए उनके दोस्त के तवज्जुह से बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था, जिसे वो नामल अमल के लिए बेजा ज़िद की वजह से किसी सूरत को खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए आधी बात अपने पास से जोड़ते हुए वो अमल को राज़ी कर चाहते थे, जबकि अमल इनकी बात पर फटी फटी नज़रों से उनकी जानिब देखती थी। जिन्हें वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये उनकी वही शफकत मोहब्बत बरसाने वाले मेहरबान बाबा हैं जिन्होंने आज अजनबियत दिखा दी। अमल की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसे महसूस हुआ था शायद वही बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है बाहर, जो उसके बाबा को ऐसे बात करनी पड़ी थी। ओके बाबा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, इस निकाह के लिए, मगर मेरी एक शर्त है। इशफाक साहब जो हाल से निकल रहे थे अमल के इकरार पर, जहाँ उन्हें खुशी दी थी वहीं उसकी शर्त रखने पर वापस पलटे थे। कैसी शर्त? इशफाक साहब को कुछ तो अंदाज़ा हो गया था, लेकिन अमल क्या करना चाहती है आप उन लोगों को नहीं बताएंगे कि मैं जॉब करती हूँ? अमल भीगी आंखों से अपने पापा की जानिब देखते हुए बोली थी और लहजे में नमी थी। वो सब के चक्कर में अपने मिशन को रिस्क में नहीं डालना चाहती थी। इतना चाहती थी कि ठीक है, नहीं बताओगे तुम। अगर अपनी अफसरी झाड़ते उससे निकाह और कुवाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इशफाक साहब जैसे अपनी बेटी की हरकतों से वाकिफ़ थे, इसलिए उसे सख्ती से वार्न करते अपने रूम की जानिब बढ़ गए थे। उनकी जानिब के बाद अमल बेजान से होती सोफे पर ढह सकी थी। यही बात अगर इशफाक साहब उससे 1 महीना पहले की तो शादी के लिए रजामंदी देती। अमल को इस कदर तकलीफ ना होती, मगर इस वक्त उसका दिल अजीब बेचैन हुआ जा रहा था और उसके दिल से उड़ता हुआ धुआं उसको बेकल सा कर गया था। अपने दिल की बिगड़ती हालतों से अपने आप का फैसला ठीक लग रहा था। शायद यह निकाह उसके दिल और दिमाग को अजीब और गरीब कैफियत से निकाल दे। अब बस भी करो तुम लोग। 1 महीने की छुट्टियों पर गई थी मैं, और 1 साल की नहीं, जो तुम लोगों ने ताने और नाराज़गी ख़त्म नहीं हो रही। कल से वो वैसे ही गुस्से से अंदर से पागल हो रही थी और उसका दिल चाह रहा था कि यज़दान रहमानी और उसके साथ वो अपने हाथों से उसका कत्ल कर दे, जिस पर पूरे 1 माह की बेवकूफ़ बना कर रखा था। और आज तक वो पागल बन की आवाज़ मासूम बनकर जो खुदा मिलते करवाई थी, वो तो सोचकर भी हुर्मत के पसीने छूट जाते थे। उसने सोच लिया था कि वो अब कभी उस शख्स के सामने नहीं जाएगी। वो बहुत जल्द उससे तलाक ले लेगी। यज़दान रहमानी के साथ अपने इससे एक उनसियत हो गई थी। उसे यज़दान रहमानी का अपने हौसले पर ना होने के बावजूद इतना केयरिंग अंदाज उसे बहुत अच्छा लगा था, मगर बाकी सब की तरह यज़दान रहमानी भी उस पर बहुत बुरी तरह से किया था। अक्सर के मना करने के बावजूद भी आयुनी आ गई थी और अक्सर और बिलाल का कल से उस तरह बिना बताए आने की वजह से काफ़ी परेशान थे। उसके मुताबिक ये हुर्मत के ससुराल का मामला था। इतने बड़े लोगों के साथ रिश्तेदारी निभाकर वैसे ही मुश्किल थी, ऊपर से हुर्मत का बचकाना बिहेवियर उनको मज़ीद परेशान कर गया था। मगर हुर्मत पर को तो कोई परवाह नहीं थी, न यज़दान रहमानी की कोई उससे ऊंचे ख़ानदान की। अच्छा, वो नाराज़ क्यों हो रही है ये बताओ? 1 महीना क्या किया? कहाँ गई थी तुम जो इतनी छुट्टियाँ लेनी पड़ी थी? कहीं नहीं, बस कुछ समय गलती से एक जलाद की कैद में चली गई थी, मगर अब बिल्कुल आज़ाद हूँ। हुर्मत बड़े ही सुकून से जवाब देती हुई कुछ फासले पर मौजूद शख्स को नहीं देख पाई थी।
جو کیپ کی مدد سے اپنا چہرہ ڈھکے ہوئے اپنی بیوی کی بات ملاحظہ فرما رہا تھا۔ رات کو اس نے مشکل سے حرمت کی کو چھوٹ دی تھی، مگر اب مزید حرمت کا اپنے ہو سے دور رہنے کا گوارا نہیں تھا۔ ابھی بھی آپ جانے سے پہلے ایک بار پھر اس کا چیخنا چلانا آپ دیکھنا چاہتا تھا۔ مس حرمت، آپ یہاں؟ پی این کے پاس کے پیغام پر حرمت کا چہرہ کنگ رہ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بتا کر چھٹیاں کرنے کی وجہ سے اب اس کی سر نے اس کی اچھی خاصی انسلٹ ہونے والی تھی۔ حرمت نے جیسے ہی آفس میں قدم رکھا تھا، سر کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ سر مجھے بلا کر کہاں چلے گئے؟ بیٹھو یا چلی گئی ہوں؟ حرمت آفس کے بیچوں بیچ کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ جب اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز پر دوڑ کر پلٹی تھی۔ اپنے پیچھے کھڑے نقاب پوش کو دیکھ کر حرمت کے چہرہ لال بھوکا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حرمت کسی قیمت پر اس شخص کے ذرا کے ارادے آنا نہیں چاہتی تھی، ڈرامے میں نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے بنا اس کے ہوپ دکھائے اس کی جانب دیکھتی ہوئی نڈر لہجے میں بولی، جبکہ حرمت کا یہ انداز یزدان کو مزید اپنا دیوانہ بنا گیا تھا۔ جہاں سے باقی کسی بھی فرد کا اسے اونچی آواز میں چلانا یہ بات کرنا سخت ناپسند تھا، وہیں بات خلاف مزاج کی تو یزدان کو اپنی چہیتی بیوی پر یہ بات بھی بہت پسند آئی تھی۔ یہ لڑکی اپنی ہر ادا سے اس کو بری طرح سے گھل کرتی جا رہی تھی اور بنا کچھ بولے ہی خاموشی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ بند کمرہ، اوپر سے جو تیور وہ حرمت کے قریب آ رہا تو حرمت کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگی تھی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بلا وجہ میرے پیچھے پڑے ہوئے اور میری حرمت پیچھے آتے ہوئے جو دیوار سے لگا گئی تھی؟ یزدان کو اسے چند قدم کے فاصلے پر دیکھ کر آہر کر اس کی خاموشی پر زچ ہو کر کہتے ہوئے اس کے دائیں جانب سے نکلنا چاہتا، تم ہو میرا مسئلہ، بہت اچھی لگتی ہو، تم مجھے شادی کرو گی مجھ سے؟ یزدان اس کی کلائی تھام کر اسے واپس دیوار کے ساتھ لگا کر خمار بڑی سرگوشی میں کرتا وہاں اس کے 14 طبق روشن کرے گا۔ وہ جب بھی اس سے بات کا یقین کرتی تھی تو واقعی ایک انتہائی گھٹیا انسان نے شرم آنی چاہیے تمہیں ایک شادی شدہ لڑکی سے ایسی بکواس کرتے ہوئے۔ اس نقاب پوش کی بات پر حرمت کو آگ لگا گئی تھی، جس پر تیش میں آتے ہی حرمت کی زبان پھسل گئی تھی۔ اسے ہوش تب آیا تھا جب مقابل کا چھت پر کھینکا اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو حرمت نے فوراً زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اگر یہ شخص یزدان ہی تھا تو وہ بہت بڑا بلنڈر کر چکی تھی۔ تمہارے اس پاگل شوہر کو ختم کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ حرمت کے ارد گرد لگاتے ہوئے اس نے دیکھا تھا، دور ہو مجھ سے پاگل، میرا شوہر نہیں تم ہو، ہر وقت پیچھے کیوں کرتے ہو میرا؟ اور اس سے نقاب پوش کو اپنے چہرے سے بناتے ہوئے کیوں نہیں ہو، ہٹاتے کیوں نہیں ہو؟ حرمت دیوار کے ساتھ بالکل چپکی کھڑی تھی، عجیب سی کچھ کا شکار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی یزدان نے بے بکی یا کوئی اجنبی ہے۔ یزدان کے دروازہ بند کرتے ہی کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تھا اور اس وجہ سے آج بھی اسے واضح طور پر دیکھنے اور پہچاننے سے قاصر تھی۔ ہاں تو میں پاگل ہوں، تمہارے پیار میں دیوانہ۔ جہاں تک بات نقاب بتانے کی ہے، اگر یہ چہرہ ہٹ گیا تو تمہاری خیر تمہاری ہی نہیں ہونی، سوچ لو۔ یزدان کو حرمت کی اڑی رنگت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا اور اس وقت غصے میں لال ہوتی جا رہی تھی۔ اگر اب تک اس کے بیچ یہ نقاب حائل نہ ہوتا تو یزدان اسے کوئی گستاخی ضرور سرزد ہو چکی ہوتی۔ حرمت کو یہ نقاب پوش پہلے دن سے انتہائی چھچھورا لگا تھا اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی، مگر حرمت آج بھی کسی صورت میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے فضول باتوں کے جواب میں اسے ویسے غصے کے گھونٹ پی رہ گئی تھی۔ میں نہیں ڈرتی کسی بات سے بھی، تم میں اگر کوئی ہمت ہے تو پھر بات کرو۔ یزدان نے اس کی چٹیاں سے نکلی ہوئی بالوں کی لٹوں کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا تھا۔ حرمت کی خوشبو اس کی بری طرح اثر کرتی اس کے اعصاب کو مزید جھٹکا دینے پر بہکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ حرمت نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے خود کو نظروں سے اسے دیکھا، خونخوار نظروں سے اسے دیکھا تھا، سوچ لیا اب کی بار یزدان کا گستاخیاں کرتے ہوئے حرمت کے نرم گالوں پر پھسلتا ہوا، جس پر حرمت کا دل چاہا تھا کہ اس کا ہاتھ ہی توڑ ڈالے۔ حرمت نے سی چوک کر دانت پیستے اور جواب دیا تھا۔ یزدان حرمت کا خون چھلکاتا ہوا لہو دیکھتا ہوا، حرمت سانس روکے ساکت نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جیسے یزدان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو حرمت کا چہرہ مزید لال ہوا تھا اور اس کا شک بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے اپنی شادی شدہ ہونے کا بتا کر اپنے شوہر کے حوالے سے جو بکواس کی تھی، اس کا دل چاہا تھا کہ یہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یزدان رحمانی کو نقاب پوش کی جگہ پر دیکھ کر حرمت کا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حرمت کے دل میں آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی کہ اس شخص نے اسے بری طرح دھوکہ دیا ہے۔ ہٹو میرے راستے سے اور آگ میرے راستے میں نہیں آنا۔ حرمت نے یزدان کی گہری تپش بولتی نظروں سے خود کو کمزور پڑتا محسوس کیا تھا، اس لیے یزدان کو دیوار کے گرد
اپنے آگے دیکھ کر مزید کچھ سخت بولنے ہی والی تھی جب یزدان نے اس کے نازک ہونٹوں پر ہاتھ رکھنے والی حرمت کے الفاظ کی بس سانسیں جیسے روکنی تھی۔ مسز یزدان رحمانی، بولتا ہوں آپ کو حق حاصل ہے کہ مجھے پر چلانے کا، غصہ کرنے کا، لیکن الفاظ کی سنگینی پر تھوڑا سا دھیان دیں۔ یہ غصہ ہی آپ کو کافی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ابھی تو کل مجھے بتائے میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے آپ نکل آئے ہیں اور میرے گھر سے جانے کی سزا بھی آپ کو رہتی ہے۔ اس نازک جان کا اتنی سزا برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ حرمت جس کو اس ڈرامے میں بعض شخص پر بہت غصہ آیا تھا، اس کا استحقاق بڑھتا ہوا اس کے قریب آتا ہوا اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کرنے کے ساتھ ساتھ مزید تہس دل آ گیا تھا۔ اس نے یزدان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرتے ہوئے جانب دھکیلا تھا۔ یزدان رحمانی، مجھے کوئی عام بزدل لڑکی سمجھنے کی غلطی مت کرنا جو تمہاری پرسنالٹی اور حیثیت دیکھ کر تم پر مر مٹے گی اور تمہاری فضول حرکت برداشت کرے گی۔ میں حرمت قریشی ہوں اور جس کو اپنی خوشی اور حق کے لیے لڑنا اور اچھے سے آتا ہے تو مجھے اس قسم کی کوئی دھمکی دینے کی ضرورت نہیں۔ حرمت اس شخص کی گہری تپش دہ نظروں سے غائل نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے چیختے چلاتے ہوئے خود کو دور رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ یزدان اس کے ارد گرد بازو جمائے آرام سکون سے کھڑا اسی کی حبکی انجوائے کر رہا تھا۔ پچھلے ایک مہینے سے اس شخص نے اس کا جو جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا، اب جو دوبارہ اس پر اپنی مرضی چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ سب اب حرمت کی برداشت سے باہر تھا۔ ہمیشہ سے اس کی وائف میں اسی کی چلتی آئی ہے اور اسے بالکل بھی اسے گوارا نہیں تھا کہ کوئی اس پر حکم چلائے، جبکہ دوسری جانب معاملہ کچھ ایسا تھا کہ یزدان نہ صرف اپنی لائف اپنی مرضی سے گزارتا تھا بلکہ اپنے منسلک لوگوں کو بھی کافی حد تک مرضی چلانے کی عادت تھی، مگر اسے دوسروں کو خوشی کا خیال رکھتے ہوئے حرمت کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ اس لیے اس کے چلانے، چیخنے اور چلانے کے باوجود بھی اسے ہر حال میں خوش رکھنا چاہتا تھا۔ میری جان، تمہاری یہی باتیں تو مجھے تمہارا دیوانہ بناتی ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری شخصیت، میری دولت، میری جائیداد سے پیار نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم ایک دن میری روح سے محبت کرو گی۔ اور یزدان رحمانی کی اتنی جرأت کہا کہ وہ مسز یزدان رحمانی سے زبردستی کرے۔ میں تو بس تھوڑا سا پیار کر کے ان تمام خدمتوں کا معاوضہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے ایک مہینے سے میری بیوی میری کرتی رہی ہے، تاکہ ان سارے الزاموں کے ساتھ مجھ پر الزام نہ لگ جائیں کہ میں بہت بڑا انسان ہوں۔ یزدان جب بھی اس لڑکی کے قریب ہوتا تھا اس کی روح تک میں سکون اترتا جاتا تھا، مگر ستم یہ تھا کہ یہ لڑکی تو اس نے بے پناہ محبت سمجھ رہی تھی اور نہ ہی وہ سمجھا سکتا تھا۔ مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے نہ ہی تمہارے پیار اور محبت کرنی ہے اور نہ ہی مجھے ان خدمتوں کا صلہ چاہیے تھا۔ حرمت کسی بھی طرح شخص کے چنگل سے نکلنا چاہتی تھی، اس لیے وہ خود کو مضبوط یزدان کی ہر وار سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی جو اب اس کے اوپر جھکتا ہوا اسے مزید بتا چکا تھا۔ یزدان حرمت کی سانسوں کی مہک ایک دل فریب احساس چھوڑ رہی تھی۔ یزدان حرمت بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کے قریب رہنا چاہتا تھا، اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ حرمت جس بات کے حق میں بالکل نہیں تھی، لیکن یزدان کبھی کسی بات نہیں سنی تھی جو اب سنتا۔ اس پر حرمت کی باتوں کا 1% بھی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کا غصہ مزید آ رہا تھا۔ یزدان نے جھک کر اپنے دل کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے باری بار حرمت کے گلابی گالوں پر دیکھتے ہوئے ہونٹ رکھے اور حرمت کو ہلنے کی قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تمہیں پسند ہے یا نہیں، تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، تمہیں اب رہنا تو صرف یزدان رحمانی کے ساتھ ہی ہے۔ یزدان حرمت کے گالوں کو نرمی سے اپنی انگلی کی پوروں سے چھوتا ہوا اس کی رہی سی کسر بھی پوری کر گیا تھا۔ یزدان رحمانی، تم واقعی ایک پاگل انسان ہو۔ میں نے جب کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے طلاق چاہیے۔ حرمت یزدان کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر غصے سے چیختے ہوئے، جبکہ اس کی ہر جملے کب سے اس کی گستاخیوں اور بدتمیزیوں برداشت کرتے یزدان رحمانی کے غصے کو اور ہوا دے گیا تھا۔ یزدان نے حرمت کی کمر پر بازو خیال کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا، اتنا کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے بہت قریب تھے۔ حرمت بالکل اس کے کسرتی وجود کے ساتھ چپک کے رہ گئی تھی۔ حرمت کو یزدان کی لال آنکھیں اور چہرہ اتنا قریب دیکھ کر حالت خراب ہوئی تھی اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یزدان نے جو کر حرمت کے ہونٹوں کو ہلکا سا چھوٹا کیا تھا اور حرمت اس کے حصار میں بالکل کام کے رہ گئی تھی۔ یہ لفظ پہلی اور آخری بار اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا، اگر دوبارہ یہ الفاظ ادا ہوئے تو میری سزا سننا تمہارے اس کی بات نہیں کرو گی، اور آج تمہاری پہلی اور آخری غلطی مان کر بہت مہلت دی ہے۔ یزدان کے ہونٹوں کی غصہائی عروج پر تھی اور وہ
دور کرنے اس کا شکار ہوا تھا۔ حرمت موجود تھی اور پھر جس پر ہونٹوں رکھتے ہوئے اس نے اپنے دل پر میں اس سکون اور تختہ محسوس کیا تھا۔ حرمت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے دماغ کے شخص کو کیسے کنٹرول کرے جو سب کے کرنے کا حق تو رکھتا تھا، لیکن اس کی بڑھتی جسارتیں حرمت پر قیامت ثابت کر رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف یزدان رحمانی، چھوڑو مجھے، میری کلاس ہے، مجھے جانا ہے۔ حرمت اب سمجھ چکی تھی کہ وہ جتنی ضد اور غصہ دکھائے گی یہ شخص عمل ڈبل دکھائے گا، اس لیے بہت حوصلہ پیدا کرتے بہت آرام سے بولی تھی، مگر اس کا یہ ہر انداز یزدان رحمانی کے دل پر بجلیاں گرانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ جیسے ابھی حرمت کے نرم الفاظ یزدان کے دل کو مزید پاگل کر گئے تھے۔ یزدان نے جھکتے ہوئے حرمت کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا تھا اور حرمت کا دل اس کی حرکت پر اچھل کر حلق میں اتر آن پہنچا تھا اور اس کے گرنے کے ڈر سے یزدان کے گلے پان مٹھی میں دبوچ لیے۔ حرمت کا دماغ بالکل گھوم چکا تھا، وہ چاہے غصے سے بولے یا نرمی سے، چھوڑو مجھے، کیا بےہودگی ہے۔ حرمت دانت پیستے ہوئے چلائی تھی، مگر دوسری جانب اثر کس کو تھا؟ یزدان اس کی ہر بات کا جواب اس کی اب باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے دے رہا تھا۔ پہلے تو بہودگی نہیں دیکھی مگر اب دکھانے لگا ہوں۔ یزدان نے جھک کر حرمت کی سرخ آنکھوں ہوتی گال پر ہلکے سے دانت گاڑے تھے اور اپنے دل کی ایک خواہش پوری کی تھی، جبکہ حرمت اس کی ایک اور گستاخی پر جی جان سے سلگ اٹھی تھی ہوئی۔ یزدان رحمانی کی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جسارتوں کا حرمت کا سارا خون نچوڑ کر چہرے پر آ گیا تھا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یزدان کا لمس اس قدر استحقاق اور شدت بھرا ہوا تھا کہ حرمت کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یزدان بہت ہی نرمی سے حرمت کو وہاں پڑے ہوئے صفحے پر بٹھاتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بعد زمین پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ حرمت کو اس طرح سے اپنے قدموں میں بیٹھتا دیکھ کر وہ بوکھلا گئی تھی، کیونکہ ابھی تک اس شخص کی زندگی میں اپنے مقام سے واقف نہیں ہوتی۔ یزدان حرمت کے سامنے اپنی کوئی بات بھی کھولنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس وقت اپنے پاس بھی رکھنا چاہتا، اس لیے اس نے حرمت کے آگے اسے ڈیل کرنے کا سوچا تھا۔ تو میں یزدان حرمت کے نازک ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ تھامتا ہوا بے ضبط سا بولا تھا۔ یزدان جس طرح حرمت کے اتنے سخت لفظوں کو خاموشی سے سہتا ہوا اب اس کے سامنے بیٹھا تھا، اگر یہ سب صدام یا گھر والوں کو کوئی فرد دیکھ لیتا تو اس کے صدمے میں چلے جانا تھا۔ یزدان رحمانی تو ہمیشہ پریکٹیکل زندگی گزارتا آیا ہے اور اس کا اس طرح کسی لڑکی کے آگے جھکنا اس بات ناممکن بات تھی، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی کی یزدان کی بے پناہ محبت اور چاہت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دوا دے گی تھی۔ اب جو بیماری سے بہت سارے ڈاکٹر اور بڑے بڑے سرجنز ٹھیک نہیں کر پائے تھے، اس نے 1 مہینے میں اسے ٹھیک کر دیا تھا، جو کوئی اور کیا حرمت بھی نہیں جانتی تھی۔ یزدان خود بھی یہ بات ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ یہ باتیں حرمت کو تب تک نہیں بتائے گا جب تک وہ اس سے محبت ویسے ہی گرفتار نہیں ہو جاتی جیسے اس کا دیوانہ ہے۔ حرمت کا اس کے قریب رہنا یزدان کے لیے اس کی سانسوں کے برابر اہمیت رکھتا تھا۔ یزدان نے حرمت کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دونوں ہتھیلیاں چوم لی تھی۔ یزدان کی شدت پر لمس حرمت کا دل جی جان سے کانپ اٹھا تھا۔ اس شخص کا لمس برداشت کرنا تو حرمت کے لیے کافی مشکل تھا، مگر اس سے زیادہ مشکل تھا کہ یزدان کی گہری جان لیوا نگاہوں کا وار۔ جو کوئی اور ہوتا تو یزدان نے جس طرح اس کے قدموں پر بیٹھ کر لفظوں سے بیان کیے اپنی زندگی میں اس کے مقام کی اہمیت واضح کی تھی، یہ بات حرمت کے دل میں گہری تھی رقم ہو چکی تھی۔ اس نے ہمیشہ جو رشتے ایسی امپورٹنس اور محبت ہی تو چاہی تھی، مگر ہمیشہ اسے دھوکہ ہی ملا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے توڑ گیا تھا، اس لیے کسی بھی کوئی امید وابستہ کرنا حرمت نے سختی سے تڑکا دیا تھا، اور یزدان تو اس کی لائف میں بہت کچھ پیچھے سٹینڈ کر چکا تھا، اس پر تو وہ کسی صورت اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے اپنے رشتے کی بنیادی چھوٹ پر رکھی تھی۔ لیکن اس وقت یزدان کی تیور اس قدر بدلے ہوئے تھے کہ حرمت جیسی نڈر لڑکی اس کے سوال پر صرف اس بات میں سر ہلاتی گئی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے اس حد تک محبت بھی کر سکتے ہیں اور اس کی سانسیں بن سکتی ہے۔ کوئی بھی لڑکی کسی بھی انسان کے لیے اس کی سانسیں بھی بن سکتی ہے۔ وہ اپنے ہوش و حور سے بالکل بیگانہ تھی۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے پہلے تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ یزدان حرمت کے ہاتھوں کو نرماہٹ سے محسوس کرتا ہوا آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ یزدان کا اس طرح دیکھنا حرمت کو بری طرح کنفیوز کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کب کو پا رہے تھے، مگر وہ ابھی بھی کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے یا پھر یوں کہہ لو کہ اچھے بھلے ٹریک پر آئے سے یزدان کو واپس نہیں موڑنا چاہتی تھی۔ وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ اس شخص کو قابو کرنا انتہائی مشکل ہے، مگر اس وقت بہت نرمی سے اسے بات کر رہی تھی۔ کیسی شرط؟ حرمت کو سمجھ آ گئی تھی۔ یہ شرط آسانی سے اس پیچھے ہٹنے اور بالکل سمجھنے والا نہیں تھا۔
3 مہینے ظاہری طور پر دنیا کی نظروں میں بالکل ایک نارمل وائف کی طرح میرے ساتھ رہنا ہوگا، اور اس کے بعد تم جو چاہو گی میں تمہاری بات مانوں گا۔ یزدان بہت ہی طریقے سے حرمت کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے حرمت کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ایک شرط رکھی تھی جس پر عمل کر کے اسے پورا یقین تھا۔ حرمت کو تو منا لیتا مگر بعد میں اس کی بات پر بالکل بھی قائم نہیں رہنے والا تھا۔ حرمت کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ شخص اس کا کام اتنا آسان کر دے گا۔ اسے تو لگا تھا کو کورٹ وکیل کے چکر کاٹے مغیر ہی آزاد کرنے والا بالکل بھی نہیں تھا۔ اور لیکن ایک بات جو انتہائی کٹن تھی وہ تھا 3 مہینے اس شخص کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا۔ مگر یزدان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سوچ حرمت کی حامی بھرنے پڑی تھی۔ اب وہ مزید اپنے بھائی کو احسانوں پر نہیں رہنا چاہتی تھی اور اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے تک اسے کہیں نہ کہیں تو رہنا ہی تھا۔ تو یزدان کے بات ماننے پر اس کا دل مسلسل اسے اکسا رہا تھا، مگر میں کیسے ٹرسٹ کروں اس پر؟ اگر تم بعد میں مکر گئے تو حرمت نے اپنا خدشہ اس کے سامنے ظاہر کیا تھا، جس پر یزدان نے بہت مشکل سے بے ساختہ اوپر آنے والی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ تو کوئی کوٹ کچہری کس لیے ہیں؟ یزدان کی بات پر حرمت نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو بڑے ہی ریلیکس انداز میں اس کے سامنے نیچے کارپیٹ پر بیٹھا تھا، اور حرمت کو اس کے بات کا یقین ہو کر آگے جھک کر اس نے کہیں بہت ہی برا فیل ہو رہا تھا کہ وہ اپنی باتوں پر اسے مجبوراً اسے اٹھنے کا بھی کہہ نہیں رہی تھی۔ یزدان جیسے اس کشمکش میں سمجھ چکا تھا کہ اس لیے اگلے ہی لمحے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، پہلے پرامس کرے۔ حرمت کی بات پر یزدان نے ہلکا سا جھکتے اس کی کلائی سے کھینچ رہے کسی گڑیا کی طرح اپنے مقابل کھڑا تھا، اور حرمت کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع بغیر اس کے سر پر شفاف مانگ پر لب رکھ دیے تھے، جو کب سے اپنی جانب متوجہ کیے ہوئے تھے۔ یزدان کو حرمت کے بال بہت پسند تھے۔ حرمت نے روم میں بہت کم ہی اس کے سامنے سر سے دوپٹہ اتارا تھا، مگر جب ایک دو بار بھول کر اتارا تھا تو اس کے حسین سلکی بال یزدان کے دل پر بجلیاں گرائے تھے، اور بال یزدان کو بہت بری طرح سے اپنا اسیر کر گئے تھے۔ اس وقت حرمت ماتھے پر مانگ نکال کر لمبی چوٹی بنائے اسے قید کیے رکھے تھے، جس کی قید میں یزدان کے دل پر گراہ گزر رہی تھی۔ حرمت یزدان کے لمسوں پر اچانک گھبراتی پیچھے ہوئی تھی، مگر یزدان نے اس کے گرد بازو خائل کرتے ہوئے اسے دور ہو جانے کے بجائے اپنے سینے کے قریب کیا تھا۔ حرمت کی سانسیں سام پر رہ گئی تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے قریب رہنے کی وجہ سے یزدان کی دھڑکنیں کس قدر رفتار سے جا رہی تھی۔ حرمت نے یزدان کے سینے پر ہاتھ رکھنے اسے خود سے دور کرنا چاہتا، جو بات یزدان کو فی الحال بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ یزدان نے اس کی حرکت کو نوٹ کیا تھا، اور زندگی کا بھروسہ بہت کم ہے اور دشمن بہت زیادہ ہیں، تو پرامس تو کرنا نہیں چاہتا جسے پورا کرنے کی مہلت ہی بھی نہ ملے۔ تو جس چیز کو تم میرا ڈرامہ اور ناٹک سمجھ رہی ہو، اصل بات یہ ہے کہ میں موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں، سو اس قسم کے پرامسز میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تمہیں یقین رکھنا ہے تو رکھو، اگر ایک بار بھی کوئی بات کہہ دی ہے تو پوری کر کے رہوں گا۔ حرمت کا دماغ پر یزدان کے پہلے جملے میں ہی اٹک چکا تھا۔ اس کا دل کوئی ایک ہی کونے میں یہ بات سن کر جیسے ہی بے چین ہوا تھا، مگر چہرے پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ جلد از جلد یزدان کے سر سے نکلنا چاہتے تھے، اسے اپنے سینے میں پیچھے ہوئے اس کی دھڑکنوں کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا چکا تھا، لیکن اصل قیامت تو حرمت پر اس وقت گری تھی۔ حرمت تڑپ کر اس کے سر سے نکلنا چاہتا، مگر کسی بات پہ حق نہیں تھا کہ کب سے وہ بہت ضبط کر کے اس کو مہلت اب یزدان پر بھاری پڑ چکی تھی۔ اس کی محبت، اس کی بیوی اس کی باہوں میں تھی۔ وہ کب تک اس کی خوشبو میں لٹاتا ہوا اس کے وجود سے نظریں چرا کر آہر کر وہ اس دن غصائی سرد کاری کیا تھا۔ حرمت اپنی گردن پر اس کی شدت بھرے لمس کو برداشت کرتی جیسے ہی کرنے والی ہو چکی تھی۔ اسے اس سے اچانک حملے کی توقع نہیں تھی۔ یزدان جو حرمت کی گردن پر جا بجا اپنی محبت کے نشان چھوڑتا ہوا کسی اور ہی جہاں میں پہنچ آیا تھا، بہت ہی نرمی سے اسے دھمکی دی تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی گال پر سے لاب رکھتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی محبت میں اس قدر کھو چکا ہے۔ یزدان رحمانی کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے آرام سے اس نے اس کی شرط مان لی تھی۔ حرمت کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر اس نے بات کی ہے تو وہ ضرور پوری کرے گا۔ اسی وجہ سے اس نے اس کی شرط مان لی تھی کہ 3 مہینے اس کے ساتھ رہے گی، اور اس کے بعد وہ جو بھی کہے گی وہ اسے ماننا پڑے گا۔ جبکہ حرمت کو جاتے ہوئے الٹی حرکت کرتا دیکھ کر غصے سے مل کر گل کر رہ گئی تھی، اور اس نے نوٹ کیا تھا کہ اس کا جسم ہوتے کام کا رہ گیا تھا۔ حرمت کو سمجھ گئی تھی کہ وہ بہت بری پھنسی تھی، اور شخص کی بات مانے بغیر اس کے پاس
कोई चारा नहीं था। बिलाल उसे कभी भी तलाक लेने के लिए कोर्ट कचहरियों में ना जाने देता। ऐसे में उस जदी शख्स ने अपनी ही देनी थी। हुर्मत HOD ऑफिस से निकलकर कॉरिडोर में चल रही थी जब अचानक उसकी नज़र साइड पर मिरर पर पड़ी थी। वो वैसी इंसान उसकी तरफ देख रहा था। हुर्मत के अपार्टमेंट का HOD बहुत अच्छा दोस्त था और जिस बात पर आज इंसान ने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया था। जी सर, आपने बुलाया मुझे। अमल सद्दाम के बुलावे पर सर झुकाए उसके ऑफिस में पहुंच के सद्दाम का ये रवैया बिल्कुल नामा था, मगर अमल को उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर नजर आया था, जिसका रीज़न वो अपना इनकार समझती हुई इग्नोर कर गई थी। पहले ही अपने बाबा के अचानक फैसले पर अच्छी खासी चिड़ी हुई थी और ऊपर से शख्स की इंक्वायरियाँ उसका मजीद दिमाग ख़राब कर रही थी। सर, एक इम्पोर्टेंट काम है, आई एम सॉरी, रीज़न नहीं बता सकती। अमल ने सर झुकाई, सिर्फ इतना ही बोली थी। तो ठीक है, आई एम सॉरी, आपको भी लीव नहीं मिल सकता जब तक आप कोई सॉलिड रीज़न नहीं बता सकते। सद्दाम ने जैसे उसे जिच करने का पूरा फ़ायदा उठाया था।